14 मार्च जुमतुल मुबारक के दिन माह रमज़ान के महीने में कैसा चांद ग्रहण होने वाला है जो क़यामत की निशानी को ज़ाहिर करता है। माह रमज़ान के महीने में चांद ग्रहण का लगना क़यामत की बड़ी निशानी में से एक निशानी है। हमें अभी भी अपने अमाल को दुरुस्त कर लेना चाहिए। हमें भी अभी भी अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी चाहिए। माह रमज़ान के महीने में अल्लाह की निशानियों का ज़ाहिर होना इस बात की दलील है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। अल्लाह पूरी उम्मत से नाराज़ है। अल्लाह इस मखलूक से नाराज़ है। अगर हमने अभी भी अल्लाह को राज़ी ना किया, अभी भी अपने गुनाहों को तौबा ना की, अभी भी अपने किबले को दुरुस्त ना किया, अभी भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश ना की, तो हम और हमारी आने वाली नस्लें इस तबाही का मंजर खुली आंखों से देखेंगी। माह रमज़ान के महीने में बार बार चांद ग्रहण का लगना इस बात की दलील है कि हमें अभी अपने मुसल्लों पर बैठकर सजदे की हालत में अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। अल्लाह वालो, क्या आप जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को एक ऐसा हैरान कुन फल्कियाती वाकया पेश आने वाला है, एक ऐसा वाकया जिसने तारीख में कई बार दुनिया को खौफजदा किया है। जी हाँ, एक मुकम्मल चांद ग्रहण, लेकिन ये सिर्फ एक साइंसी हकीकत है या इसके पीछे कोई रूहानी पैगाम छुपा हुआ है। अल्लाह हमें किसी बात पर उकसाना चाहता है, हमें सीधे रास्ते पर लाना चाहता है। क्या दुनिया तबाही के दहाने पर है? क्या 14 मार्च 2025 का चांद ग्रहण क़यामत की निशानी है? क्या इसके बाद ज़मीन पर खौफनाक तब्दीली आने वाली है? अगर आपको लगता है कि ये आम फल्कियाती वाकया है तो आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। 14 मार्च 2025 को चांद मुकम्मल सुर्ख हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम चांद ग्रहण नहीं बल्कि ब्लड मून है, खूनी ग्रहण है। तारीख में जहां भी ऐसा ब्लड मून यानी खूनी ग्रहण आता है, खूनी चांद आता है, तो कुछ ना कुछ तबाही ज़रूर हुई है। तो क्या इस बार भी कुछ होने वाला है? क्या ये एक खतरे की घंटी है? क्या ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है? आइए जानते हैं इस्लामी और साइंसी दोनों नुक्ता नज़र से। दोस्तों, हदीस में आता है कि चांद और सूरज ग्रहण को मामूली ना समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब चांद और सूरज ग्रहण लगे तो अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, तौबा करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आंख चुंधिया जाएगी, चांद बेनूर कर दिया जाएगा और सूरज और चांद को इकट्ठा कर दिया जाएगा। इस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ बाकर जाऊं। क्या ये वही हकीकत है जिसकी पेशन गोई की गई थी? क्या हमें अल्लाह की तरफ रजू कर लेना चाहिए या फिर ये सब महज एक इत्तेफाक है? दोस्तों, साइंसदान क्या कहते हैं? क्या वो सच छुपा रहे हैं? दोस्तों, साइंस कहती है कि ये बस एक आम फल्कियाती मजहर है। जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है तो ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है और वो सुर्ख नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता? और अगर ये एक आम अमल है तो तारीख में जब भी ब्लड मून यानी खूनी ग्रहण हुआ, दुनिया में हंगामे, तूफान, जलजले और जंगें क्यों हैं? क्या साइंसदान हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या ये सब कुछ एक महज इत्तेफाक है या हमें सच्चाई बताई नहीं जा रही? दोस्तों, इस बार चांद ग्रहण रमज़ान के महीने में आ चुका है। रमज़ान में एक ऐसा खतरनाक चांद ग्रहण लगने वाला है जो 14 मार्च 2025 को होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसका शुरुआती वक्त और इख्तिताम। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। चांद ग्रहण एक ऐसा फल्कियाती अमल है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है, जिसकी वजह से चांद सुर्ख हो जाता है। इसलिए इसे खूनी चांद ग्रहण भी कहा जाता है। लेकिन यह खूनी चांद कई तहजीबों में खौफ की इलामत रहा है। कुछ इसे क़यामत की निशानी समझते हैं तो कुछ इसे फल्कियाती अजूबा। क्या ये ग्रहण भी किसी बड़ी तब्दीली की निशानी है? क्या हमें अल्लाह की तरफ रजू कर लेना चाहिए? माह रमज़ानुल मुबारक में चांद ग्रहण एक क़यामत की निशानी में से है। रब करीम रमज़ान के महीने में अपनी निशानियां ज़ाहिर करता है, जिसमें से कई सौ साल बाद रमज़ान में चांद ग्रहण लगने वाला है। और रमज़ान में चांद ग्रहण एक खतरे की घंटी है हर इंसान के लिए। दोस्तों, आपको एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा। हर इंसान को ये 3 काम ज़रूरी करने हैं। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अगर आप माह रमज़ान के महीने में लगने वाले इस चांद ग्रहण के बड़े बड़े फसादों से, बड़े बड़े ख़तरात से, बड़े बड़े नुकसानात और हादसात से बचना चाहते हैं तो रमज़ान में ख़तरनाक चांद ग्रहण के दिन आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। आप हर तरह के नुकसान से इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। हर तरह की मुसीबत से, हर तरह के चांद ग्रहण के असरात से रब की हिफाजत में रहेंगे। माह रमज़ान चूँकि इबादत वाला, रहमत वाला, बरकत वाला महीना है, तो दोस्तों आपको ये 3 काम करना ज़रूरी है। 14 मार्च 2025 के दिन हर इंसान को ये 3 काम करना ज़रूरी है। जुमतुल मुबारक का दिन है। इंशाअल्लाह आप और मैं जानते हैं कि माह रमज़ान के महीने में ख़तरनाक चांद ग्रहण के वक्त बहुत से असरात मुरतब होते हैं। जो बच्चे अपनी माँ के पेट में होते हैं उनके अज़ा नामुकम्मल रह जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों की ज़ुबान कट जाती है, होंठ कट जाते हैं और तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं।
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت حمزہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات مرتب ہوئے، یعنی کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جب کوئی بڑی تباہی ہو جاتی ہے، جب کوئی بڑے مسائل آ جاتے ہیں تو تب چاند گرہن لگتا ہے۔ اللہ والو، یہ تمام کی تمام بے وقت باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود واضح فرما دیا کہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن نہ کسی تباہی کا سبب ہے، نہ کسی برے اثرات کا سبب ہے۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ جب رب چاہتا ہے تو ان نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے اور امت کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا، آپ صرف چند وقت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں، آپ نے واپس رب کے پاس لوٹ جانا ہے۔ یہ چاند گرہن کا لگنا، سورج گرہن کا لگنا، آسمان پر پرندوں کا اڑنا، رات کا دن اور دن کا رات میں بدل جانا، یہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن ہر رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے بہت برے اثرات ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک گرہن ہونے والا ہے کہ اس سے بہت سے لوگ نقصان کا باعث بنیں گے، بہت سے لوگوں کے کاروبار پر برا اثر پڑے گا، بہت سے لوگوں کی صحبت پر برا اثر پڑے گا، بہت سے لوگوں کی صحت خراب ہو جائے گی۔ لیکن جہاں مشکلات ہیں، جہاں نقصان ہیں، جہاں رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے بہت سے نقصانات ہیں، وہاں پر آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر، ان سے بچنے کا طریقہ اور 3 ایسے اعمال بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب چاند گرہن کا وقت ہوگا آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بڑے سے بڑے مسائل کا حل ہو جائے گا اور آپ رب کعبہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جب کوئی بندہ رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک یہ چاند گرہن کا ہونا رب کی نشانی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں و برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ نے ان 3 اعمال کو چاند گرہن کے وقت لازمی کرنا ہے۔ چاند گرہن رب کی نشانی یعنی قبولیت کا وقت ہے۔ جب چاند گرہن لگتا ہے رب اپنی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس خاص قبولیت کی گھڑی میں رمضان کے مہینے میں یہ 3 کام جس گھر میں کر لیے جائیں گے، اس گھر کی اولاد، دکان، دفتر، کاروبار اور نسلیں رب کی حفاظت میں چلی جائیں گی۔ اس گھر کا بچہ انشاءاللہ دولت مند ہو جائے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق 14 مارچ 2025 کا یہ چاند گرہن مکمل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ چاند زمین کے سائے میں مکمل طور پر چھپ جائے گا۔ اس دوران چاند کی روشنی سرخ ہو جائے گی، جسے خونی چاند گرہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:57 پر شروع ہوگا، صبح 11:58 پر مکمل ہوگا اور دوپہر 3 بجے ختم ہو جائے گا۔ بس بدقسمتی سے یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن شمالی اور جنوبی امریکہ، یورپ اور افریقہ کے لوگ اس کا مشاہدہ کر سکیں گے، جبکہ اس کے باہمی اثرات پاکستان، انڈیا، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال پر بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن یورپ ممالک کے تمام افراد اس چاند گرہن کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں ان پر صرف اثرات ظاہر ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے وقت آپ نے یہ 3 اعمال لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 اعمال آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ یہ 3 اعمال چاند گرہن کے جتنے بھی خطرناک اثرات ہیں، چاند گرہن کے وقت حاملہ عورتیں یہ 3 کام لازمی کریں۔ حاملہ عورتیں فرض سمجھ کر یہ 3 اعمال کریں۔ اس کے بعد جو لوگ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں، رب کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، تمام مسائل، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، وہ رمضان میں خطرناک چاند گرہن یہ رب کی نشانی ہے۔ یہ خطرے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے شرف قبولیت کا بھی باعث بن سکتا ہے، آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تمام کے طرح کے اثرات سے اللہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کے مہینے میں چاند گرہن لگ جائے تو یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:57 پر شروع ہوگا، 11:58 پر مکمل ہوگا اور دوپہر 3 بجے ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ چاند گرہن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے یا صرف ایک فلکیاتی مظہر ہے؟ لوگ اس سے جنگوں کی تباہی اور بڑی قدرتی آفات سے جوڑتے ہیں۔ تاریخ میں کئی بڑی بڑی تبدیلیاں چاند گرہن کے بعد وقوع پذیر ہوتی ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے، اللہ کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب 14 مارچ 2025 بروز جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے رمضان کے خطرناک چاند گرہن سے بچنے کی دعا کروں گا۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔
پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رمضان میں اس خطرناک چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے رب کی حفاظت ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا، یہ رمضان کا مہینہ امت کے لیے انعامات کا مہینہ ہے، امت کے لیے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس میں چاند گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ چاند گرہن کے جتنے بھی برے اثرات حاملہ عورتوں پر، بیماروں پر، پریشانوں پر، نوجوانوں پر، بیٹیوں پر ہیں، اے میرے مولا تو سب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ یہ مشکلات، یہ نشانیاں بھی تیری طرف سے ہیں اور ان میں آسانی اور ان میں حفاظت بھی تیری طرف سے ہے۔ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے تمام اثرات سے ہم سب کو اپنی حفاظت فرما، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، میں ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے حفاظت فرما، مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و ایمان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ اللہ والو، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ ماہ رمضان کے مہینے میں خونی چاند گرہن، خطرناک چاند گرہن کے 3 اعمال بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ماہ رمضان کے مہینے میں اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوتا تو ہم رمضان کے اس خونی چاند گرہن سے بچ جاتے۔ اللہ والو، یہ چاند گرہن رمضان کے مہینے میں 14 مارچ جمعۃ المبارک کے دن لگنے والا ہے۔ جیسے ہی چاند گرہن لگ جائے تو آپ نے یہ 3 اعمال کرنے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آپ نے ماہ رمضان کے مہینے میں پاکستانی وقت کے مطابق جو وقت میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس وقت کے دورانیہ میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج مقصد کی نیت صرف یہی رکھنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے ان اثرات سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور رمضان میں چاند گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ رمضان کے بخشش والے عشرے میں، رمضان کے دوسرے عشرے میں چاند گرہن ظاہر ہوا ہے، اور ان تمام برے اثرات سے بچنے کے لیے رب کی پکڑ میں آنے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیجئے۔ اب دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار، کیونکہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے جسے بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ بخشش کے عشرے میں چاند گرہن کا لگنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے، اللہ مخلوق سے ناراض ہے۔ جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے رب سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ طلب نہیں کرتے، تب تک اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، اگر کسی گناہ کی پکڑ سے، اگر یہ امت کسی گناہ میں مشغول ہے، بڑے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی وجہ سے اگر تو ناراض ہے، تو آج ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اس چاند گرہن کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما۔ اس لیے آج ہر شخص کا رمضان کے مہینے میں سکونی چاند گرہن کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جو اللہ کی لاڈلی آیت مبارکہ ہے۔ خونی چاند گرہن کے وقت رمضان کے مہینے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی، جس کا مطلب ہے
کہ بہترین کارساز رب کی ذات ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ ماہ رمضان کے مہینے میں خونی چاند گرہن بڑے اثرات رکھتا ہو، بڑے بڑے نقصانات رکھتا ہو، بڑی بڑی مشکلات پریشانیوں کی دعوت ہو، لیکن جب کوئی بندہ ماہ رمضان کے مہینے میں اس خونی چاند گرہن کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ ماہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ، آخری کام جو کرنا ہے، وہ رب کریم کا ایک نام مبارک یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اب دوستو، آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پہلے نمبر پر، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو دوسرے نمبر پر 11 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم رب نے کھائی۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے کسی بھی حاجت کے لیے التجا کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آج اگر آپ رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، حاملہ عورتیں یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ اپنے حمل کی حفاظت کے لیے پڑھیں۔ اگر کوئی کسی بھی طرح کی حمل کی حفاظت چاہتا ہے، کسی بھی طرح کی بیماری سے، کسی بھی طرح کے خدشات سے، کسی بھی طرح کے نقصانات سے، کسی بھی طرح کے حادثات سے، رمضان کے مہینے میں اس خونی چاند گرہن کے برے اثرات سے بچنا چاہتا ہے، تو اپنی اس مسائل کو، اس پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھ کر یا فتاحو کو صرف 11 بار پڑھے۔ یا فتاحو کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب رب کریم کو منا لیا، اب رمضان کے اس خونی چاند گرہن سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، 10 20 50 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ دوستو، کیا واقعی کچھ پورا ہونے والا ہے؟ اگر یہ عام چاند گرہن ہے تو ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے، لیکن اگر یہ واقعی کسی بڑی تبدیلی کی شروعات ہے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 14 مارچ کا یہ چاند گرہن ایک عام فلکیاتی واقعہ ہے یا کسی بڑی آفت کی شروعات ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا چاند گرہن اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ایک وارننگ ہے یا ایک عام سائنسی عمل ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سچائی سے واقف ہو سکیں۔ اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل رسالہ وظائف کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی حیران کن ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔